रसूल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज मौजू है वालिदैन की अज़मत और उनके हुकूक। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का मज़हब नहीं, बल्कि मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल रास्ता और एक जामे प्रोग्राम मुहैया करता है। इस्लाम ये बताता है कि वालिदैन के साथ क्या सलूक करना है, रिश्तेदारों से क्या सलूक करना है, दोस्तों से क्या सलूक करना है, बीवी से क्या सलूक करना है, औलाद से क्या सलूक करना है, पड़ोसी से क्या सलूक करना है, एक शहर वाले से क्या सलूक करना है, बल्कि ये भी बताता है कि दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करना है। जितने हुकूक हैं, औलाद हो गई, बीवी हो गए, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, शहर वाले हो गए, सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर अहमियत दी है तो वालिदैन के हुकूक को अल्लाह ने अहमियत अता फरमाई। उलमा ये कहते हैं वालिदैन के हुकूक की अज़मत की इंतहा है कि जहाँ अल्लाह ताला अपनी इबादत का जिक्र करता है, साथ ही वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का जिक्र, तो ये उनकी अज़मत, शान, मकाम, फजीलत, रिफत की इंतहा है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने ये हुक्म दिया है कि मेरे सिवा किसी की इबादत न करो। अब चाहिए था आगे होता कि रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, लेकिन फ़ौरन अल्लाह ताला ने फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। दूसरी आयत है कुरान की वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। दोनों आयतों में जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का जिक्र किया, अपने साथ शरीक न ठहराने का जिक्र किया, फ़ौरन अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बजक वक्त वालिदैन के साथ सलूक के हवाले से 5 हुक्म बजक वक्त दी। अल्लाह ताला ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर आदुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, कि अगर तेरी जिंदगी में दोनों बूढ़े हो जाएं या एक बूढ़ा हो जाए, फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़िन, उन्हें उफ़ नहीं करें। अब उफ़ का मतलब ये है अगर वालिद वालिदा कोई बात करते हैं तो जवाब में गाली देना ये तो दूर की बात है, झिड़कना ये तो दूर की बात है, सख्त अंदाज में बात करना ये तो दूर की बात है। अल्लाह ताला फरमाता है उफ़ कहना भी मना है, यानी आपको कोई बात करें आप जवाब में कहें उफ़, तो ये कम से कम बात है कि कोई बात किसी की नापसंद है तो इंसान कहे उफ़। अल्लाह ताला फरमाता है इनका इतना अदब है, इतनी इनकी अजमत हमने इनको अता फरमाई है कि वालिदैन को जो भी कहें तुमने जवाब में मारना दूर की बात, गाली दूर की बात, झिड़कना दूर की बात, तो उन्हें उफ़ कह कर भी उनसे मुखातब नहीं होना। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं, झिड़कना समझते हैं सख्त अंदाज बात करना, झिड़कना भी नहीं। फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ तुमने नरमी से बात करनी है, आजिज़ी से बात करनी है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और तुमने आजिज़ी के बाजू उनके सामने और तवाज़ो के बाजू उनके सामने फैला देने हैं। वकुल, और मेरी बारगाह में तूने दुआ करनी है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे वालिद वालिदा दोनों पर यूं रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मुझ पर शफ़क़त की, अब कब्र में तेरे हवाले तू उन पर रहम फरमा दे। कुल, और तुमने कहना है रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह तू दोनों पर रहम फरमा। ऐ कैसे रहम फरमा? कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में उन्होंने मुझ पर शफ़क़त की, अब कब्र में तेरे हवाले तू उन पर रहम फरमा दे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और वालिदैन का शुक्र अदा, यानी अल्लाह ने अपने शुक्र के बाद अगर किसी के शुक्र अदा करने का दर्जा रखा है तो वो वालिदैन के शुक्र अदा करने का दर्जा रखा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा, उसकी माँ ने उसको पेट में मुश्किलात से उठाया और मुश्किलात से जन्म। तो उलमा ये कहते हैं ये तखसीस बाद तामीम है। पहला अल्लाह ताला ने फरमाया वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, इसमें वालिद वालिदा दोनों आ गए। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा वालिदा का जिक्र किया हमलतहु उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ ने उसे मुश्किल से पेट में उठाया, फिर दूसरी दफ़ा जिक्र आया, फिर तीसरी दफ़ा फरमाया ववदअतहु कुरहा, उसकी माँ ने उसे बड़ी मुश्किलात में जन्म। तो वालिदा का जिक्र अल्लाह ने 3 बार फरमा के इशारा फरमा दिया कि वालिद की निस्बत वालिदा का हक जो है औलाद पर ज़्यादा है, उसकी अहमियत वालिद की निस्बत अल्लाह ताला उसको ज़्यादा अता फरमाता। और इसकी एक हदीस से भी तायीद होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने अर्ज़ किया मन अहब्बु बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? तो हुज़ूर ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ। उसने कहा सुम्मा मन,
پھر میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ حضور نے فرمایا اموں کا تیری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا ثم من، پھر میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابو کا۔ 3 بار کے سوال میں والدہ کا ذکر، اور 4تھی بار کے سوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کا ذکر کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والد والدہ دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کے حقوق کو والد کی نسبت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے۔ پھر یہ بھی قرآن کا فرمان ہے یسألونک ماذا ينفقون، کہ میرے حبیب یہ مسلمان تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، اگر اللہ ہمیں مال دے تو کس پر خرچ کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے درجے بتائے، فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اگر خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو، وللاقربین، پھر قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ والدین تو واضح ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ والدین پر زکوٰۃ نہیں لگتی، عشر نہیں لگتا، فطرانہ نہیں لگتا، جو صدقہ واجب ہے وہ اصول فروع پر نہیں لگتا، یعنی والدہ پر، نانی پر، پڑ نانی پر، والد پر، دادا پر، بیٹے پر، پوتے پر، دوتے پر، پڑ دوتے پر، یعنی اصول فروع ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ جو ہے ویسے تو والدین پر کی خدمت تو ویسے فرض ہے نا، ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے والدین کی خدمت کرے، ان کو خرچہ دے، اور اس کے علاوہ شریعت نے یہ ہمیں واضح طور پر بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم قریبی رشتہ داروں کو دو گے تو دوسرے مسکین کو دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل ثواب عطا فرمائے، دگنا ثواب ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ رشتہ دار کون سے؟ بھائی اگر الگ ہے، یعنی والدین کے ساتھ نہیں الگ ہے، خود اپنا کھاتا کماتا ہے، وہ غریب ہے تو بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا زاد بھائی کو دی جا سکتی ہے، پھوپھی زاد بھائی کو دی جا سکتی ہے، خالہ زاد بھائی کو دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو، خالہ کو، اس طرح جو سائڈ کے رشتہ دار ہیں ان پر زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ جو صدقہ واجب ہے یہ لگ سکتا ہے، جائز ہے لگانا، بلکہ ان کو اگر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا عطا فرماتا ہے۔ ان سائڈ کے رشتہ داروں پر صدقہ نفلی تو ہر ایک پر خرچ ہو سکتا ہے نا، یہ صدقہ فرضی کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مال تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرنا چاہو تو پہلا نمبر ہے والدین کا، فرمایا وللاقربین، پھر رشتہ دار، فرمایا والیتامیٰ، اس کے بعد یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، پھر مسکینوں پر خرچ کرو، فرمایا وابن السبیل، پھر مسافر پر خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی والدین کو پہلا نمبر عطا فرمایا کہ اگر دینا ہے تو فرض زکوٰۃ اس سے پہلے تمہیں والدین کی خدمت تو تم پر ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں۔ کچھ حکم ہوتے ہیں کسی ایک شریعت کے ساتھ خاص، اور کچھ آفاقی حکم ہوتے ہیں، سارے نبیوں کی شریعتوں میں وہ حکم باقی رہتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ جو اس میں سلوک ہے یہ آفاقی حکم ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو برقرار رکھا، ہر نبی کی شریعت میں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، فرمایا میرے حبیب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یعنی بنی اسرائیل میں بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، وہاں بھی لازم تھا بنی اسرائیل میں۔ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے نا، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، کہ وہ وبرم بوالدیہ، یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل آگے، یحییٰ علیہ السلام آگے، پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا، والدین کے حوالے سے بات، عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی قرآن میں مذکور ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بنگوڑے میں تھے، قوم نے والدہ پر اعتراض کیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میری برات میرا بیٹا ثابت کرے گا۔ قوم گئی بنگوڑے کے پاس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنگوڑے میں بولے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، اور نبوت عطا فرمائے گا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، برکت میں جگہ کا محتاج نہیں بلکہ برکت میرے قدموں کی محتاج ہے، جہاں میں قدم رکھوں گا برکت میرے ساتھ ساتھ۔ اب لوگوں میں تو جو جاہلانہ تصور ہے نا، سب نبی، ولی، امام، متقی، پرہیزگار، رسول، شہید، صالحین سب برابر ہیں، ذرا ناچیز کے برابر ہے۔ یہ جاہلانہ نظریہ ہے، قرآن کے سراسر خلاف نظریہ ہے، حدیث کے خلاف نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، پھر اللہ کی عطا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے، پھر مومنین کے لیے عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق بنایا ہے ایک عام مسلمان میں، پھر ولی، پھر غوث، پھر قطب، پھر ابدال، پھر صدیق، شہداء، پھر ابدال، اوتاد، پھر نبی، پھر رسول، پھر امام الانبیاء، بڑا فرق ہے مراتب میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جعلنی مبارکن اینما کنت۔ اب ہم پہلے غالباً درس میں آ چکا ہے نا کہ برکت بعض دفعہ جگہ کے ساتھ مختص ہوتی ہے، کہ بعض جگہ برکت والی ہوتی ہے،
بعض وقت برکت والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جو ہیں برکت میں جگہ کے محتاج نہیں، بلکہ برکت ہونے میں نبی کے قدموں کی محتاج ہے۔ فرمایا جعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں میں قدم رکھوں گا برکتیں میرے ساتھ چلیں گی۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہمارے آقا کی تو بات ہی نرالی ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام کیا عطا فرمایا کہ وہاں کی ایک نماز پاکستان کی ہر مسجد کی 50,000 نماز کے برابر، صرف یہ قدم مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی برکت ہے۔ پھر حجرہ مبارک سے چل کے حضور آتے تھے اپنے ممبر کی طرف، تو دنیا کا ہر عالم آتا ہے، ہر خطیب آتا ہے، بڑے بڑے اس خطباء میں ولی بھی ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، سکالر ہوتے ہیں، لیکن جگہ کی اہمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے، جو بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حجرے کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو عام جگہ نہ سمجھنا، جہاں میرے قدم بار بار لگے اللہ نے اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ عجیب بات ہے نا، جو سعودی گورنمنٹ اور وہاں کے اس عقیدہ کے لوگ جو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، نسبت کی وجہ سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہاں جا کے دیکھیں اب تو باقاعدہ ٹائم ہے، ایپ بنی ہوئی ہے کہ جو حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، انہیں پہلے ٹائم دینا پڑتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت اتنے بجے تم اس ریاض الجنہ میں اتنی دیر بیٹھ سکتے ہو۔ تو میرا سوال ہے اگر جگہ سب برابر ہے تو پھر اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ریاض الجنہ میں ٹائم لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں لڑ کے جھگڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرق تو ہے، تو فرق کیا ہے؟ مسجد نے اللہ زمین تو ساری اللہ کی برابر ہے، پاکستان کی ہو جو سعودیہ کی ہو، اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں۔ وہاں فرق کیوں پڑا کہ وہاں میرے آقا کا قدم لگے، جہاں قدم تھوڑے لگے وہاں 50,000 کے برابر ہے، اور جہاں قدم بار بار لگے وہ جنت کا باغ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس پر جتنی بات کی جائے تھوڑی ہے، لیکن بہرحال یہ موضوع نہیں۔ فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہی بات میں نے شروع میں کی کہ ہر نبی کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک آفاقی حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو، اعمال میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت پر فرض نماز کا ادا کرنا، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب، سب سے زیادہ۔ اور دوسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرض نماز۔ اگر اللہ کا قرب حاصل انسان کرنا چاہتا ہے تو جتنا قرب فرض نماز کی ادائیگی سے اللہ کا حاصل ہوتا ہے، اتنا نوافل سے، تہجد سے، ذکر سے، فکر سے، کسی عبادت سے حاصل نہیں ہوتا جتنے فرائض سے، فرض نماز سے اللہ کا قرب بندے کو حاصل۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلا محبوب عمل ہے وقت پر نماز، اور فرمایا دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ دوسرا سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر یہ حدیث بھی موجود ہے مجموعہ حدیث میں، ایک دن حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جہاد پر جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر، تیرے لیے جہاد تلواروں کے سائے میں نہیں، تیرے لیے جہاد اپنے ماں باپ کی خدمت میں ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر ایک صحابی ہے، اس نے کہا جی میں جہاد پر اور ہجرت پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کس لیے کرنا چاہتا ہوں؟ صرف اللہ سے اجر چاہتا ہوں، اللہ سے اجر کی خاطر میں جہاد اور ہجرت پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی دونوں زندہ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ سے اجر کی خاطر ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہے تو پھر جا والدین کی خدمت کر، اللہ تجھ کو اسی کا اجر عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صاحب نے کہا جی کس کی؟ فرمایا جو والدین میں سے دونوں کو پائے یا ایک کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ والدین میں سے دونوں کو پائے یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کی ناک خاک آلود، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے کہ اس کو بہترین موقع ملا جنت کے حصول کا کہ دونوں زندہ ہیں یا ایک زندہ ہے، پھر خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل۔ اور ایک اور صحابی نے کہا جی کہ والدین کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا اور ناروں کا، تیرے والدین تیرے لیے یا جنت ہے یا دوزخ۔ اس نے کہا جی مقصد کیا ہے؟ فرمایا خدمت کرو گے تو جنت حاصل ہو جائے گی، نافرمانی کرو گے تو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تجھے دوزخ میں جھونک دے گا۔ یا جنت یا دوزخ، خدمت کر کے جنت
اور نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں جھونک دے گا۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے بھی بخاری میں، کہ میں جنت میں گیا تو مجھے آگے قرات کی آواز، قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا فرشتوں یہ کس کی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ حارثہ بن نعمان کی قرات کی آواز ہے، حارثہ بن نعمان صحابی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین سے ماں باپ سے نیکی اس طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہ فائدہ ہے۔ یہ سننے کے بعد حضور نے 2 جملے بولے، ماں باپ کے ساتھ نیکی یہ ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا یہ فائدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نعمان بن حارثہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں اسے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جنت میں رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور حضور خود سن رہے ہیں، حضور نے خود اس کی آواز کو سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والدین کے ساتھ نیکی کا صلہ ہے، رب کی جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، 3 کہ اگر ان پر انسان عمل کرے تو موت بھی آسان اور جنت بھی لازم حاصل ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ان پر عمل کر لے، موت بھی آسان۔ اب موت کی تلخی تو بہت ہے نا، سخت حدیثوں میں آتا ہے کہ ہزاروں سال گزارنے کے بعد جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے نا، اس وقت بھی موت کی تھوڑی تھوڑی تکلیف انہیں محسوس ہو رہی ہے۔ ہزاروں سال گزارنے کے بعد جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی موت کی تکلیف انہیں محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال مختصر بات کرنی ہوتی ہے، مطلب اسی پر بہت زیادہ حدیث ہیں کہ موت کی تکلیف کی کیفیت کیا ہے۔ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے موت عمل کرو موت آسان اور جنت مل جائے گی۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا ضعیفوں پر مہربانی۔ کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، آگے بات نہیں کر سکتا، اس کو دبانے کی بجائے اگر اس پر رحم جو کرے، پہلی بات ہے اس ضعیف پر رحم کرے، ضعیف کا خیال رکھے، پہلی بات۔ دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماتحتوں پر مہربانی کرے۔ ماتحت اپنے جو نوکر ہیں، غلام ہیں، جن بیچاروں کی روزی اس کے ساتھ منسلک ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنا مزدور کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے، پسینے کے بھی خشک ہونے سے پہلے۔ تو ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ حدیث میں ہے نا کہ جو رمضان میں اپنے محتاج کے ساتھ نرمی کرتا ہے، ٹھیک ہے میرا کام ہے 2 گھنٹے ریسٹ کر لو، روزہ رکھو بے شک، ہم تو کہتے ہیں روزہ کیوں رکھا ہے، ہمارا کام کیسے ہوگا، ایسے نہ کہے، سختی نہ کرے، اس کو 2 گھنٹے آرام کر لو، 3 گھنٹے آرام کر لو، جتنی طبیعت تیری برداشت کرتے اتنا کام کر لو۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کی بندے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا، مالک کی زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور دوزخ سے بھی اس کو رہائی عطا فرما دے گا۔ تو یہاں حضور نے فرمایا ضعیفوں پر رحم کرے، ماتحتوں پر رحم کرے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 3 باتوں پہ عمل کرے، حضور نے فرمایا موت بھی آسان ہو جائے گی اور جنت بھی اس کے لیے کنفرم ہو جائے گی۔ جتنے گناہ ہیں نا، آپ سارے ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں تقریریں کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، ڈاکہ گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، فوش بات گناہ کبیرہ ہے، بہتان گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بڑی طویل فہرست ہے گناہ کبیرہ کی۔ لیکن کسی گناہ پر یہ حدیث میں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس ذلت اور عذاب کا مزہ چکے گا تب اسے موت ہے۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے شرابی مرتے ہیں، زانی مرتے ہیں، فاسق فاجر بندے مرتے ہیں، موت ان کی آسان ہو جاتی ہے، زندگی میں کوئی ایسی ان کو ذلت ہم دیکھ نہیں سے رہے ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو قیامت تک مؤخر کرے گا، لیکن جو والدین کا بے ادب ہے، ان کو پریشان کرنے والا ہے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا مزہ نہ چلے۔ یعنی پورے گناہوں کی لسٹ میں واحد والدین کی نافرمانی ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے مرے گا نہیں جب تک دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ذلت رسوائی اور عذاب، دنیا کے لحاظ سے جو عذاب ہوگا اس کا مزہ نہ چلے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ والدین آپ نے بڑا کچھ بیان کر دیا، تو حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، زندگی میں کیا ہیں اور وصال کے بعد کیا ہیں۔ اب پہلے ہیں زندگی میں حقوق کیا ہیں کہ والدین کا دل و جان سے احترام کرے، صحیح دل کی گہرائیوں سے والدین کا ادب کرے، اور اس میں حدیثوں میں چاہے اگر مسلم نہیں ہو تو ادب کرے، والدین مسلمان نہیں پھر بھی ادب کرے، مسلمان ہے تو پھر بدرے کی ادب کرے، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ حسن سلوک، اچھا سلوک کرے اور محبت سے پیش آئے، اچھا سلوک اور محبت سے پیش آئے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ان کے احسانات کی قدر کرے۔ آج کل تو اولاد ہوتی ہے، کیا کیا بابا تم نے ہمارے لیے، بیچارے نے پڑھایا، پالا، پوسا، تعلیم دی، پھر اس کے کوئی کاروبار، کوئی ملازمت، بس پہ توفیق اس نے کیا۔ اولاد میجارٹی اولاد کی جب جوان والد کیا کیا، والد کیا چھوڑا ہمارے لیے، کیا بنایا ہمارے لیے، یہ بات نہ کرے، بلکہ زندگی میں والد ہی ہے، چاہے اس کے احسان کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ حدیثوں کی نچوڑ کیا ہے کہ اس کے احسانات کی قدر کرے کہ تیری مہربانی ہے، تیرا احسان ہے،
تیری مجھ پر شفقت ہے کہ تو نے محبت کے ساتھ پالا ہے، میری تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، حسب توفیق تو نے میری پرورش اچھی کی ہے۔ اس کے بعد کہ اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرے۔ دیکھا گیا ہے کہ والد نے پالا، تعلیم دی، کاروبار لگایا یا ملازمت دلائی، اس کے بعد بیٹے صاحب نے شادی کی، والد الگ اور بیٹا الگ۔ حدیثوں بھی یہ نہیں کہتی کہ شادی ہوئی تو بات کو فرق کر دی۔ لوگ لطیفے بھی سناتے ہیں نا، تو ماں تو بھائی کیسے میں آ گئی، یہ کہاں لکھا ہے کہ بھائی کیسے میں آئی؟ ہر ایک پر ان کی خدمت الگ الگ فرض ہے، ہر ایک سے پرسش ہوگی کہ تو نے والد کی خدمت کیوں نہیں کی، والدہ کی کیوں نہیں کی۔ تو اپنا پہلی یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، چاہے شادی ہو گئی ہے، چاہے صاحب اولاد ہے، چاہے کچھ بھی ہے، سب سے مقدم ہے والدین کی ضروریات، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ والد نے مزدوری کی، محنت کی، پالا، پڑھایا، ملازمت دلائی، شادی کی، اور جب باپ کی خدمت کرنے کا موقع ہے اس کے بال سفید ہو گئے، جسم میں کمزوری آ گئی، چلنے کے قابل نہ رہا، اور اس کے باوجود وہ محنت کر رہا ہے اور بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے۔ تو جب خدمت کا اس کا موقع تھا، اس کی ضروریات تھی، اب اس کو گھر بیٹھنے کا موقع تھا کہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، نہ خلف نہ عیل اور نہ تابعداری کرنے والی اولاد، اس وقت بھی کہتی باپ خود کمائے اور کھائے، ہم تو اب اپنی اولاد کے ساتھ عیاشی کریں گے۔ تو اس لیے یہ شریعت کیا کہتی ہے کہ ضروریات کا خیال رکھے اور ان والدین کے بڑھاپے پر نظر رکھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی دیکھا ہے، وہ سوا ہے بدیال کا، اس نے کہا کہ میرے بیٹوں نے کہا کہ اب ابا تو گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر، ہم کمائیں گے اور تو سکون سے۔ ایک ہی آدمی مجھے پوری زندگی میں اتنی زندگی میں ملا ہے کہ جس کی اولاد نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ سب کو چاہیے کہ اسی انداز میں والدین کی خدمت کرے، کہ ان کی لمبی عمر کی دعا کرے، انشاءاللہ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ اور یہ ہے کہ کثرت سے ان کی زیارت کرے، والدین کی زیارت کرے، والدین کے چہرے پر ایک محبت والد کے چہرے پر نظر ڈالے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو والد دوسرے گھر میں رہ رہا، بیٹا دوسرے گھر میں 6 مہینے ملاقات میں، صبح ملاقات کرے، شام کو ملاقات کرے، اکثر ملاقات کرے، ان کی زیارت کرے، یہ بھی والدین کے حقوق میں ہے، اولاد کا فرض ہے، ان کے لیے دعا کرے لمبی عمر کی اور ان کی زیارت کرے، یہ زندگی میں حقوق ہے۔ اب مرنے کے بعد کیا حق ہے؟ مرنے کے بعد حق ہے ان کے لیے دعا مغفرت کرے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا کہ حضور نے پوچھا کہ والدین جب مر جائیں تو اولاد کو کوئی حق فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، کیا آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہم، نماز جنازہ پڑھے، والاستغفار لہم، والدین کے لیے دعا مغفرت کرنا والدین کا حق ہے، اولاد کا فرض ہے۔ دعا مغفرت کرنی پہلا حق ہے اور والدین کا اور اولاد کا فرض ہے مرنے کے بعد پہلا۔ دوسرا حضور نے فرمایا، یعنی حضور کی حدیثوں سے جو مستنبط ہے، ایصال ثواب کرے، ان کو کچھ پڑھ کے بخشے، صدقہ خیرات کر کے بخشے، اور حدیثوں میں آتا ہے جب بھی خود صدقہ کرنے لگے والدین کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا، ان کو بھی ثواب مل جائے گا، ایصال ثواب کرے۔ تیسرا ہے ان کی وصیت کو پورا کرے، والدین نے اگر کو وصیت کی ہے تو یہ نہیں کہ مر گیا تو بس ٹھیک ہے، اب والد تو چلا گیا قبر میں، کون پوری کرے؟ وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور ان کا قرض اتارے، اگر والدین کے ذمہ کو قرض تھا تو اولاد کا فرض ہے کہ قرض اتارے، یہ نہیں کہ والد مر گیا میں کیوں اتاروں، ان کو جواب دے۔ اور میں حیران ہوا، پچھلے دن ایک آدمی مجھے ملا دکاندار، بعد میں مفتی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اپنا جنازہ ہوتا ہے، لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی کسی کا قرض ہو تو میں ذمہ دار ہوں، میرے باپ پر، میرے چچا پر، میرے بھائی پر کسی کا قرض ہے تو میں مجھ سے لے، اور جب لینے لوگ کیا جاؤ ابھی کام کرو دے لوں گا کہاں جا۔ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ جھوٹے ہی دعوے ہیں کہ جنازے پر اعلان ہے کہ کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہے میت پر تو میں ذمہ دار، ادا کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ جھوٹے اعلانات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اعلان وہ کرے جو بعد میں ادا بھی کرے، اور اپنے رشتہ داروں قرض پر تو پرسش ہے، تو اس لیے دوسروں کا جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن سب سے اہم قرض ہے والد کا، والدہ کا، اگر قرض ہے تو اس کو ادا کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ والد کے اگر رشتہ دار ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدہ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والد کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ میں نے حدیث میں دیکھا نا، عبداللہ بن عمر آ رہے تھے خچر پر سوار ہو کر، آگے بدو آ رہا تھا، آپ اترے اس سے اور اپنا ماما اتار کر اس کے ساتھ، ایک اور کوئی صحابی تھا، اس نے کہا جناب یہ عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ مل لیتے اتنا کافی تھا، ساتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا اس کے والد اور میرے والد کی دوستی تھی، تو میں اس دوستی کا خیال رکھ کے اس کو امامہ دے رہا ہوں، اور اس کی عزت کے لیے میں اپنے خچر سے نیچے اتر آیا۔ تو بہرحال والدین کے رشتہ داروں دوستوں سے اچھا سلوک، اور اس کے بعد رشتہ داروں اور والد کے رشتہ داروں اور والدہ کے رشتہ داروں اور ان والد کے دوستوں اور والدہ کی جو سہیلیاں ہیں
ان کی مالی معاونت بھی اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ بھی کرنی چاہیے. وقتاً فوقتاً والدین کے قبر کی زیارت، وقتاً فوقتاً تو ویسے میں نے کہہ دیا ہر جمعے اگر کوشش کرے تو زیارت کرے، کوشش کرنی چاہیے ہر جمعے زیارت کرے. حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب لہ برا، کہ جو والد والدہ دونوں فوت ہو گئے یا ایک فوت ہو گیا ہے اور ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، غفر لہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، کتب لہ برا اور اس کا نام بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نیکوکار بنا دے گا. نیکوکار کا ایک ہمارے بڑے شیخ الحدیث سے میں نے ان کی تقریر سنی، مجھے بڑی پسند آئی اسی پوائنٹ پر. وہ کہہ رہے تھے کہ کتب لہ برا اس کو نیک لکھ دیا جاتا ہے تو بعض اولاد نیک نہیں ہوتی. اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت ہر جمعے کرتا رہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار بنا دے. والدین کی خدمت کے صلے میں مرنے سے پہلے اللہ گناہگار بیٹا بھی ہو تو ہر جمعے والدین کی قبروں کی زیارت کی وجہ سے، والدین کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں کی لسٹ میں اس کا نام درج فرما دے گا. انہوں نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے. آج لوگ آتے ہیں وہ جی کو وظیفہ بتائیں، کو تعویذ دیں، اولاد نہ کرو. حضور 1400 سال پہلے فرما گئے کہ تم اپنے والدین کی عزت کرو، خدمت کرو، کل تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. مقصد کیا ہے؟ اگر تم والدین کی خدمت نہیں کرتے پھر وظیفے کچھ نہیں کریں گے، نہ کچھ تعویذ کریں گے، پھر تمہاری اولاد بھی وہی سلوک کرے گی تم نے والدین کے ساتھ کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے.